अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं APP न्यूज़ पर फैक्ट फाइंडिंग साजिद उमर गिल के साथ। और आज मेरे मेहमान हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं। उनका नाम ऐसा नहीं है कि जिसकी पहचान ना हो। बहुत नाउम्री में उन्होंने अपनी शनाख्त और पहचान बनाई है। एक कदावर शख्सियत के तौर पर अब वो माने जाते हैं, जाने जाते हैं। उनका नाम है सरदार महिंदर पाल सिंह चीमा जी। पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, मेंबर हैं, रुकन असम्बली हैं पंजाब असम्बली से, और PTI से इनका ताल्लुक़ है। बहुत मुतहर्रक, फ़ाल और एक बहुत खुशगवार इनकी तबीयत है। ननकाना साहब में पैदा हुए थे, मुल्तान चले गए, लाहौर से पढ़े हैं, बहुत सी ज़बानें जानते हैं। इसके अलावा पार्लिमानी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स मैंने ज़िक्र किया, और अक़लियती विंग जो साउथ पंजाब का था उस पर भी ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते रहे हैं। एक नहायत काबिल मिसाल नौजवान हैं। आज हमने इनको अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप असम्बली में भी मसरूफ़ थे, वक्त आपके पास कम होता है, यू आर ऑलवेज़ ऑन द रन। आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सरदार साहब, मुझे पूछना आपसे ये है, आप ननकाना साहब में पैदा हुए थे, ये लगभग कोई मिड-80s की बात है। और बहुत अरसा वहाँ आप रहने के साथ साथ बहुत से दीगर इलाकों से भी आप जुड़े हुए थे। जैसे आजकल आप मुल्तान में रहाइश पजीर हैं, पढ़े आप लाहौर से हैं, MBA कर रखा है आपने बहुत शानदार नंबरों से, लेकिन आपका दाखिला हुआ था क्रिकेट गेम की बुनियाद पर। क्रिकेट बेस पे हुआ था। मुझे आप ये फरमाइए, एक तो ये कि ये जो सफ़र बहुत क्विकली आप नाउम्री में 30-32 साल की उम्र में आप तय कर आए हैं, बहुत से मराहल, एक तो उसका कुछ अहवाल मेरे नाजरीन के लिए फरमाइए। दूसरा, ये क्रिकेट और इमरान खान, ये कोई मुश्तरका आपकी कोई चाहत है कि आप PTI में आ गए हैं? आप क्या कहते हैं? सारी बातें आपको पता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं जो है इन तमाम तर मामलात के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी मेरे ऊपर करम किया और आज पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मुझे मेरी जो है ना वो पहचान मेरी बनाई। जहाँ तक सवाल है यहाँ तक इस उम्र में आने का, तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो ननकाना साहब के हेड ग्रंथी रहे हैं और अभी भी वो हेड ग्रंथी हैं। गवर्नमेंट ने उनको दोबारा तकरीबन 2009-10 में दोबारा अपॉइंट किया। ठीक। तो सिर्फ उनकी बाउसूल ज़िंदगी और उनकी रहनुमाई की वजह से, और उन्हें हमेशा जो है वो मज़लूम की आवाज़ बने और बड़ी सादा सी ज़िंदगी गुजारी। तो मैं समझता हूँ कि गुरु नानक देव जी और मेरे जो आइडियल जो हैं वो अब्दुल सत्तार एदी साहब, उनके बाद ये जो एक हैं मेरे वालिद साहब मेरे लिए आइडियल हैं। और उनकी ज़िंदगी जिस तरह से उन्होंने गुजारी है, उन्होंने अमली सियासत उन्होंने बताई कि सियासत क्या होती है। लेकिन वो जो उनकी सियासत थी, मुझे याद पड़ता, मेरी एक दफ़ा हम वहाँ हाज़िर हुए थे, मेरी उनसे मुलाकात भी है। वो बहुत खुशगवार और बहुत मुशफ़िक़ तबीयत इंसान है, उनसे मिलकर बहुत खुशी होती है। जो उनकी सियासत का अंदाज़ था वो था समाजी फलाह व बहबूद, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। यानी आपका जो नुक्ता आगाज़ है सियासत का वो है समाजियात, लोगों की मदद करना और मजलूम की आवाज़ बनना। मैं बिल्कुल अक्सर मेरे वालिद साहब जो है उनके हमारे घर पे अक्सर कोई ना कोई आता था, किसी की कोई मुश्किल होती थी, किसी की थाना कचहरी, लेकिन मेरे वालिद साहब कभी काउंसलर भी नहीं बने, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत की। और हमारे जो आखिरी गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने हमें 52 हुक्म किए, उनमें से एक हुक्म है राजनीति पढ़नी ते हिस्सा लेना। अब एक तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सियासत करना जो है वो मजहबी हुक्म हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर उसकी बुनियाद खिदमत खल्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब सियासत है क्या, वो उसकी भी डेफिनेशन जो है वो मजहब बता रहा है, वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक। दो लड़े हुए को मनाना कैसे है। वाह वाह वाह। एक तकलीफ में है, एक के पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा पैसे वाले से लेके दूसरे की तकलीफ कैसे दूर करनी है, उसको कैसे, सिंपल कि उनकी जो फलाह बहबूद है उसको कैसे चलाना। वो देखिए ना सरदार, उसकी जो बुनियाद है वो देग और तेग, कि आप लंगर भी, लोगों को रोटी भी खिलाएं और जालिम के खिलाफ तलवार भी उठाएं। ये तो हमारी मुबादियात जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो चीज़ें जो हैं वो मज़हब भी सिखाती है। वालिद साहब हेड ग्रंथी थे, ज़ाहिर बात है वो मज़हब की
تشریح کر کے لوگوں کو بتاتے تھے اور عمل کر کے بتاتے تھے. تو وہی چیزیں ہمیں گھر سے ملی اور یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کوشش کر رہے ہوں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نوازے نا. چونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جس قدر تم سعی کرو گے لیس للانسان الا ما سعی، جتنی تم محنت کرو گے تمہارا رب اتنا تمہیں ریوارڈ اس کا دے گا. اس کا یہ بھی میرے لیے بڑی وہ ہوئی کہ جیسے آپ نے بتایا اس کا، میں پاکستان کا کم عمر ترین مائنورٹی کا پارلیمنٹیرین بھی ہوں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا سکھ پارلیمنٹری سیکرٹری بھی. ہاں نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے کریڈٹ پر یہ چیزیں ہیں. میں نے اس لیے مجھے حیرانی بھری خوشی ہوتی تھی کہ ایک ایسا نوجوان جو 30-32 سال کی عمر میں ایسے کھیلتا اور شرارتیں کرتا اور پڑھتا اور وہ اس عہدے پر جا پہنچا ہے. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں اور پاکستانیت کا پرچار کرتے ہیں. آپ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہو کر پاکستان میں پلے بڑھے، یہاں سے پڑھے، اپنی شناخت پیدا کی اور آج آپ ایک بہت ہی اہم عہدے پر فائز ہیں. ذمہ داری ہے آپ کے نوجوان شانوں پر. پاکستان نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کروں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے جب ایک مذہبی سیاست میں کرتا ہوں تو میرے گھر کا اور میرے مذہب کا اصول ہے کہ انسان کو انسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. گریٹ، بالکل ٹھیک بات. جتنے احسانات پاکستان اور پاکستانی قوم دونوں چیزیں، میں اگر پاکستان قوم جو پاکستان میں رہنے والے وہ جو بھی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مسیحی ہے، وہ ہندو ہے، وہ بہائی ہے، وہ پارسی ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہے، جس کے پاس گرین کلر کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ ہے اور جو پاکستان کے پرچم تلے اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہے، میں اس سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں پاکستان میں بہت محبت دی، بہت پیار. میں 2002 سے تقریباً لاہور شفٹ ہو گیا تھا پڑھنے کے لیے. تو ہمیں ہر موقع پہ ہمیشہ صرف پیار ملا. ننکانہ صاحب میں ہمیں صرف پیار ملا. اور جہاں جہاں میں پاکستان میں نے ٹریول کیا، جیسے مجھے مختلف زبانیں آتی ہیں تو اسی وجہ سے کہ میں نے مختلف شہروں میں یہ میں بھی کہنے لگا تھا کہ آپ کے جو بڑے ہیں ان کا تعلق فاٹا سے ہے، پھر آپ پنجاب آ گئے، ننکانہ صاحب آپ سیٹل ہو گئے، آپ وہاں پہ پیدا ہوئے، ملتان میں آپ رہتے ہیں، آپ پشتو بھی جانتے ہیں، سرائکی بھی جانتے ہیں، پنجابی بھی جانتے ہیں، اردو بہت خوبصورت بولتے ہیں، آپ انگریزی آپ عبور رکھتے ہیں. یہ اتنی نو عمری میں یہ جیسے آپ نے پہلے کہا یہ بلیسنگ ہی ہو سکتی ہے. جی بالکل، یعنی بندے کے بس میں کتنا ہو سکتا ہے. دیکھیں بالکل، یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو موقع فراہم کرتا ہے اور آپ کو آگے لے کے چلتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلیسنگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے بہت ساری زبانیں جو ہیں میں جانتا ہوں. اور سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ میں مختلف علاقوں کی جو پنجابی ہے، پنجابی کے اوپر میں جس علاقے میں جاتا ہوں میں وہاں کی پنجابی بولنا شروع کر دیتا ہوں. ایک وہ ہے کہ میں انڈیا وہاں کا لہجہ، وہاں کا لہجہ سمپل وہ ایکسنٹ ہی چینج ہونا ہوتا ہے یا کچھ الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے. اگر آپ ساؤتھ سائڈ پہ چلے جائیں گے پنجاب میں تو اس میں تھوڑی سی سرائکی ایڈ ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پی کے والی سائڈ پہ چلے جائیں گے تو وہی پنجابی ہندکوں کی شکل میں آپ کو ملتی ہے، وہ ہندکوں کے لیکن ہم سندھ سے شروع ہوں. زبان جو لسانیات کے ماہر ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ 35-40 میل پر زبان ایک کرو لیتی ہے. جیسے آپ کے وہاں سرائکی میں جھوک کہتے ہیں تو آپ پٹھوار میں چلے جائیں تو وہ ڈھوک ہے، ایک ہی چیز ہے. اور یہ سندھی ہے، پھر یہ ریاستی سرائکی لاہور والی پنجابی، پھر یہ آگے پٹھوار، پھر ہند کو، پھر پشتو، پھر یہ سارے ایک دوسرے سے ملے جلے. جی بالکل. اس میں ایک خوبصورتی ہے. سردار صاحب میں آپ سے عرض کروں، انسانوں کو جو آپ پہلے فرما رہے تھے کہ انسانوں کو باہم ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھنے کے لیے یہ جو قدرت کے انتظامات ہیں نا، قدرت نہیں چاہتی کہ ہم آپس میں لڑیں بھیڑیں، وہ تو چاہتی کہ سارے بندہ بندے کا دارو ہے نا جی. ایسے ہی ہے نا. اس میں ایک بہت سا صوفی ازم جو ہے. سر اسلام کی تعلیمات دیکھیں کہ اس میں یہ چیز ہے کہ اگر تم ایک انسان کا قتل کرتے ہو تو ساری انسانیت کا قتل ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو، اور ہمارے گرو نانک دیو جی فرماتے ہیں سو کیوں مندہ آکھی ہے جت جمے راجان، کہ جی ہم کیسے کسی کو برا کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. تو وہ ظاہری بات ہے جس چیز کو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا
وہ ہمیں اس کے خلاف کوئی ایسا عمل کرنے کو کیسے اجازت دے سکتے؟ یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور ایک جو بڑی بات ناظرین میں آپ سے بھی یہ شیئر کرتا ہوں آن ایئر, سکھ مذہب کے جو بڑے گرو ہیں تمام کے تمام, وہ اپنے اپنے وقت میں مسلمان صوفیاء کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت اور صحبت رہی. حضور بابا فرید ہیں, حضرت میاں میر صاحب ہیں, اس طرح جو بڑے بزرگان, حضرت میاں میر صاحب نے تو گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھنے میں شامل رہے. یہ مسلمانوں کا اور جو ہمارے سکھ برادری کے لوگ ہیں ان کا آپس میں ایک کوئی آفاقی سا رشتہ ہے. درمیان میں جو سیاسی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے لازم ہے کہ مزید رواداری, مساوات, بھائی چارہ, اس کو فروغ دیا جائے اور ہم اپنے آپ کو سب ایک سمجھے. سردار صاحب مجھے آپ یہ فرمائیے, آپ کی طبیعت میں آپ کے بزرگوں کی وجہ سے کچھ صوفیزم بھی ہے, حلیمی ہے, محبت ہے, میل جول میں آپ بڑے, کون سے مسلمان صوفیاء ایسے گزرے جن کی تعلیمات سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ میں سب سے پہلے جو آپ نے بات کی میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دوں. گرو نانک دیو جی نے مسلمانوں کے ساتھ تعلق سٹارٹ کیا تھا. جی. پہلے ان کے جو دوست تھے وہ بھائی مردانہ جی تھے جن سے سلسلہ سٹارٹ ہوا. پھر ان کے ساتھ رائے بلال بھٹی جی, ان سے سلسلہ سٹارٹ, پھر دوسرے گرو, تیسری گرے, جس طرح سے وقت چلا. یہ ننکانہ صاحب کے جو بھٹی ہیں انہوں نے تو گرو نانک دیو جی کو 750 مربع زمین دی, مہمان بھی رکھا, مہمان 750 زمین بھی رائے بلال بھٹی نے بابا جی کو دی تھی. اور بابا جی کوئی اس فیملی سے نہیں تھے, کوئی امیر فیملی سے نہیں تھے. وہ جو ان کا وہ بڑا معجزے والا کجا ہے جس میں سوراخ ہے اور وہ پانی گرتا نہیں, وہ گرو گوبند سنگھ جی کا. گوبند جی وہ بھی تو رائے صاحبان کے, وہ رائے صاحبان کے پاس ہے. وہ یہاں رائے عزیز اللہ مجھے نام یاد. اگر آپ دیکھیں تو گرو نانک دیو جی سے لے کے جتنے بھی گرو رہے ہیں, ہم مسلمانوں کے بغیر, صوفیاء کرام کے بغیر ہم نہیں رہے. صوفیاء کرام اور جو گرو صاحبان کا, اس سے بڑی مثال یہ کہ گرو گوبند سنگھ جی, اور آج بھی گرو گرنتھ صاحب میں سے اگر ایک لفظ بھی نکال دیا جائے نا تو وہ گرو گرنتھ صاحب نہیں رہ سکتا. ایک لفظ کی بھی اگر تبدیلی آ جائے یا کم کر دیا جائے یا بڑھا دیا جائے تو بابا فرید جی کی بانی گرو گرنتھ صاحب میں ہے. اگر شلوک ہیں ان کے 132 شلوک ہیں میرے خیال, تو ان کو اگر نکال دیا جائے. میں نے بارہا یہ مناظر دیکھے کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ وہاں پاک پتن شریف میں بابا صاحب بڑی عقیدت سے حاضر ہوتے ہیں. میں خود جاتا ہوں, حضرت میاں میر صاحب بڑی محبت سے حضرت جاتے ہیں. میاں میر جی کے دربار پہ بھی جاتا ہوں, وہاں پہ قوالی سننے جاتا ہوں میں بابا فرید جی کے دربار پہ. اور سمپل آپ نے جو بات کی پاکستانیت کی اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق کی, کہ جو چیز دیکھیں جس ملک میں, وہ بے شک بعد میں بنا, جس ملک میں گرو نانک دیو جی پیدا ہوئے ہوں, آپ کے گروؤں کی جنم بھومی ہے جس آپ کے لیے, تو گرو نانک دیو جی نے, دیکھیں اس چیز کو بھی ہم نہ بھولیں کہ سکھ مذہب کی بنیاد گرو نانک دیو جی نے رکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں پیدا ہوئے تو بنیاد سکھ مذہب کی پاکستان سے سٹارٹ ہوئی. جس ملک سے پاکستان, جس ملک سے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہو, جس ملک سے میرے گروؤں نے پیار کیا ہو, اب جو بھی گرو آیا انہوں نے اس جنم بھومی کو وہ نہیں بھولے. وہ نغمہ ہے نا بڑا مشہور ہوا, اسی بھول کے بھی نہیں کہہ سکتے مرد آباد پاکستان میں, وہ اس میں ساری یہی باتیں ہیں یہی کہ یہ ہمارے گرموں کی دھرتی ہے, جنم بھومی. یہاں پہ گرو نانک دیو جی نے کھیتی باڑی کی, یہاں پہ لنگر بانٹا, تبلیغ کی, یہاں پہ جو ہے تبلیغ بھی کی, یہاں پہ اس کے ساتھ جو بھینسیں چرائی یہاں پہ. بلکہ یہاں ہمارے گجرانوالہ کے نزدیک امن آباد میں وہ جو مغل بادشاہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے اس کو تبلیغ کی کہ تمہارا مذہب تم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اسی پاکستان میں وہ پنجہ صاحب موجود ہے, گرو نانک دیو جی کی وصال کی جگہ کرتارپور صاحب, جو کہ آج تقریباً پوری دنیا, شاید پاکستان میں تو شاید مسلمانوں کو پہلے نہیں پتا تھا, زیادہ پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا, لیکن میرا خیال ہے آج دنیا کے گورے بھی جانتے ہیں کہ کرتارپور صاحب پاکستان میں موجود ہے اور یہاں پہ بابا جی کی وفات ہوئی ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام جو ہے, جس طرح کے اقدام عمران خان صاحب نے اٹھائے ہیں, اور آج پاکستان جو ہے دنیا میں ڈپلومیسی میں بہت تیز چل رہا ہے. گریٹ گریٹ, ہم اس پہ بات کریں گے. یہ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو, سردار صاحب سے گفتگو کرنے کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ ان کی آنکھیں بھی مسکراتی ہیں, ان کی پیشانی بھی روشن ہے اور دل بہت وسیع ہے, صاحب مطالعہ ہے. جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے بہت لطف آتا ہے. لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन, फैक्ट फाइंडिंग में खुश आमदीद। आपका मेज़बान साजिद उमर गिल। आज हम महव गुफ्तगू हैं सरदार महेंद्र पाल सिंह चीमा जी के साथ। ये पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, मैं ब्रेक से पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, रुकन हैं पंजाब असम्बली के और PTI के नहायत फ़ाल और मुतहर्रक नौजवान लीडर हैं। इनसे बहुत मुतनव्वो मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो रही है। आप हमारे साथ शामिल रहेंगे तो आप भी इससे यकीनन लुत्फ़ उठाएँगे, हाज़ उठाएँगे। सरदार साहब, ब्रेक से पहले हमारी बात ख़त्म हुई थी करतारपुर साहब के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर में इस अक़दाम को सराहा गया जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और आर्मी चीफ साहब हमारे जो हैं उन्होंने बाहम मिल जुल कर ये फ़ैसला लिया और एक बहुत बड़ा वेन्यू खोल दिया भाईचारे का, मुसावात का, अमन का, इस्तेहकाम का, मोहब्बत का, जो इस पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है। वो हमने आपको वहाँ देखा जब उसकी ओपनिंग हो रही थी और आपके जज्बात हमने आपके यहाँ जोशो खरोश भी था और एक वो जैसे होता है ना अपने रब के हुजूर बंदा बड़ा शुक्रगुजार भी होता है, वो खुशी के भी आंसू होते हैं ना, तो आपकी कैफियत मिली जुली थी वहाँ पर। क्या दिल पर उस वक्त बीत रहा था ज़रा? देखिए, जब ओपनिंग हो रही थी और ख़ान साहब, मैं बिल्कुल ख़ान साहब की बैक साइड पे साथ ही बैठा हुआ था, तो उस वक्त इतनी खुशी और सबसे जो खूबसूरत बात कि ख़ान साहब ने उस वक्त जब ओपनिंग हो रही थी तो गुरुद्वारा की मर्यादा को नहीं तोड़ा। नॉर्मली जब भी कोई ओपनिंग होती है कोई भी तो कुर्सियाँ लगी होती हैं वहाँ पे, कुर्सियों पे बैठते हैं और क्योंकि गुरुद्वारे में नॉर्मली ज़मीन पे बैठा जाता है, वो नीचे कालीन बिछा है या कपड़ा बिछा है, सिलसिला था। तो वहाँ पे गुरुद्वारे की मर्यादा को, जो शरीयत है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको सिस्टम ने, एक इमरान खान साहब ने उसको किया लेकिन पूरे सिस्टम ने उसको कायम रखा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे नहीं पता होता लोगों को, तो पूरी तरह से ख्याल रखा गया। तो उस वक्त वो खुशी कि जो काम पूरी दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सका वो आज पाकिस्तान ने करके दिखाया और इसमें कोई शक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया और कमर जावेद बाजवा साहब ने उनका साथ दिया और मैं समझता हूँ कि हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, पाकिस्तान के तमाम अदारे और पाकिस्तान की पूरी कौम ने इसके साथ दिया खान साहब का और सराहा। अब देखें कि नॉर्मली आज आप मतलब किसी को अगर नहीं पता कि मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं कहीं पे चला जाता हूँ, तो वो सबसे पहली बात कहते हैं कि जी देखो पाकिस्तान ने असी तो तुहानू बहुत प्यार करने, असी तुहाडे वास्ते करतारपुर राहदारी भी खोली है। तो हर बंदा जब ये बात करता है तो उससे एक साफ जाहिर होता है कि इसे करतारपुर राहदारी की खुशी हो रही है, ये सराह रहा है। तो हर पाकिस्तानी ने इसको सराहा, हर पाकिस्तानी ने इसको अप्रिशिएट किया और खुशी का इजहार किया। जितने लोग आए उनकी खिदमत करने में पाकिस्तानियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी और उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? पाकिस्तान का असल जो चेहरा है, जो मोहब्बत वाला चेहरा, वो पूरी दुनिया ने देखा और जितने लोग पाकिस्तान आए और जो इस्लाम का पैगाम है दरअसल वो गया, जो पाकिस्तान, जो लोग आए, जो सिख, वो जो प्यार यहाँ से लेके गए, तो उन्होंने पाकिस्तान का बोलबाला किया, पाकिस्तान के सफीर बन गए। शायद मैं यही कहने लगा हूँ कि शायद हमारे सफीर वो काम ना कर सके जो उन लोगों ने किया। मैं समझता हूँ कि इसीलिए यही बात बार बार कि हमें एहसान फरामोश नहीं है, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल में, हर मुझे उस मौका पर याद आ गया एक ऐसा लम्हा कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब से गले मिलने का मुझे इत्तफाक हुआ, तो मैंने देखा कि उनका जिस्म जो है थोड़ा जैसे एक हल्का हल्का इर्ताश या लर्जा होता, तो मैंने ऐसी लाड से कहा, मैंने कहा सरदार जी इमरान खान बाउंसर तो नहीं मार रहा आपको, आप डर क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे देख कर कहा कि गिल साहब ये खुशी का लर्जा है मेरे थे, मेरे को सांभी नहीं जा रही। मैं साथ था जब इन हुए तो नवजोत सिंह सिद्धू साहब को मैं साथ लेके गया क्योंकि बहुत ज़्यादा खान साहब के पास बहुत रश था और वापस भी जाने लगे तो मैं उनको वापस लेके गया। तो जो उनकी खुशी थी, जो उन्होंने स्पीच दी, वो शायद एक दो शेर लिख के लाए थे। हाँ, वो उन्होंने यहाँ से बोले वाकई उस दिन वो इमरान खान को सराह रहे थे सर। उस दिन जो है गिल साहब, उस दिन मुझे समझ आ गई कि नॉर्मली हम कहते हैं कि इंसान दिमाग से बोलता है, उस दिन समझ आई कि बंदा जज्बात से कैसे दिल कैसे बोल पड़ता है।
وہ نوجوت سنگھ سدھو صاحب کے وہ الفاظ جو تھے وہ دماغ سے نہیں اتر رہے تھے۔ اچھا، اب اس میں یہ کرتارپور صاحب کا جو مثال ہے، ایک حوالہ ہے، اور پوری دنیا میں اس حوالے سے پاکستان کا نام، اس کا بول بالا ہوا، اور وہ امن، استحکام، وہ جو محبت بھائی چارے کا میں ذکر کر رہا ہوں، چونکہ انسان کو اس جدید ترین دور میں مزید توپیں اور وہ ہتھیار اور یہ چیزیں بنانے کی بجائے اگر دو بول محبت کے بولنا ہم سیکھ جائیں تو پوری دنیا امن کی کرتارپور جیسے امن کے پل بنانے شروع کر دیں ہم توپوں کے سوائے تو ہم اچھا، اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے عیسائی ہیں، حتیٰ کہ ہندو ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب رحیم یار خان، والپور، یہ سارا بے شمار دور تک بہت ہندو ہیں، بہت سے ہندو اور ہیں، ہمارے سندھ میں بے شمار ہندو، لیکن یہاں پر انہیں ہم اپنے جیسا، ہمارے ساتھ کئی ایسے جو پڑھنے والے دیگر مذاہب کے لوگ، ہم نے تو کبھی ایسا ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھا خدا نخواستہ کہ ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، تم کون ہو، یہاں کیوں ہو؟ ہم تو انہیں پاکستانی جان کے اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں، ان کے دکھ سکھ ہمارے اپنے دکھ سکھ ہوتے ہیں۔ لکیر کے اس پار ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا، میں پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس طرف لے کے چلتا ہوں۔ جب انڈیا سے سونے کی پالکی آئی تھی دلی سے شروع ہوئی تھی چلنا، دلی سے شروع ہوئی تھی، اور 1 تاریخ کو یہ 30 تاریخ کو، شاید 30 اکتوبر کو یہ پاکستان پہنچی تھی۔ تو اس وقت مجھے وہ بارڈر پہ پرلی طرف سے کچھ گڑبڑ معاملات بھی خراب ہوئے تھے، بالکل۔ تو مجھے سکھ چینل والوں نے مجھے پہچانا اور مجھے انہوں نے انٹرویو کیا، تو انہوں نے یہی بات پوچھی تھی، پھر میں نے پاکستان کی ایک ایگزامپل دی تھی، وہی ایگزامپل میں آج کوٹ کروں گا۔ گریٹ۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان کی آئین میں ترمیم کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے خلاف پوری دنیا میں مسلمان، سکھ، جتنے بھی وہ لوگ جو اس ناانصافی کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی پوری دنیا میں، 27 اکتوبر پوری دنیا میں انہی لوگوں نے جنہوں نے یہ ناانصافی کو دیکھا، انہوں نے 27 اکتوبر کو بلیک ڈے ڈکلیئر کیا۔ اور آپ کو تاریخ بھی یاد پڑتا ہے کہ 27 اکتوبر وہ تاریخ ہے جب انڈین ایئر فورس جو تھی اس نے وہاں کشمیر میں لینڈ کیا۔ 26 اکتوبر کو ہندوستان بقول ان کے کہ ان کا ایک معاہدہ ہوا جو انہوں نے زبردستی ایک، یعنی وہ تو ثابت ہو چکا کہ وہ فیک ہے، فیک مہاراجا نے مہاراجا کے ساتھ وہ تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ کہیں اور تھے، یہ کہیں اور تھے بقول ان کے۔ تو وہ ایک جو انہوں نے جھوٹا ایک معاہدہ دکھایا، اور 27 کو انہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں 27 اکتوبر کو کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک زبردستی فوجیں بھیج کے قبضہ کیا۔ 27 اکتوبر کو اس سال، پچھلے سال 2019 میں پوری دنیا نے بلیک ڈے منایا، لیکن 27 اکتوبر کو دیوالی بھی تھی۔ آپ دیکھیں کمال کی بات، پاکستان بھر کے تمام مندروں میں جہاں جہاں ہندو آبادی ہے وہاں پہ دیوالی بڑی جوش و خروش سے منائی گئی، اور انہیں بڑی سیفٹی تھی، انہیں کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ میں اس بات کی تو بات ہی نہیں کرتا کہ ان کو سیکیورٹی تھی، انہوں نے جوش و خروش سے منایا۔ میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک مندر دکھا دیں جہاں پہ مسلمان، سکھ یا مسیحی دیگر پاکستانیوں نے ان کے ساتھ دیوالی نہ منائی ہو، کوئی برا سلوک ان کی نہیں کیا، خوشیوں خوشبلی سے میں نہ شامل ہوئے ہو، یہ ایک کیس بتا دیں۔ یہ کیس تو ہے ہی نہیں نا۔ اب یہ وہ بنیادی فرق ہے ادھر سے ادھر کا۔ میں اس طرف تو نہیں آ رہا کہ جی ان کے ساتھ ان کو منانے دیا گیا یا نہیں منانے دیا گیا، میں تو یہ باہمی ایک جو پیار محبت ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بتا دیں ایونٹ یا وینیو بتا دیں جہاں پہ دیگر پاکستانیوں نے ان کے ساتھ دیوالی نہ منائی ہو۔ تو یہ کتنا امن اور پیار کا پیغام ہے کہ اس دن، جس دن ہندوستان کے خلاف پوری دنیا میں بلیک ڈے منایا جا رہا ہے، اسی دن پاکستان میں رہنے والے ہندو اور دنیا بھر کے ہندو دیوالی بھی منا رہے ہیں، اور پاکستان کے رہنے والے ہندوؤں کے ساتھ مسلمان، سکھ، مسیحی اور دوسری برادریاں اور سب باہر ملے جلے وہ مل کے دیوالی منا رہے ہیں۔ ہم نے بے شک بلیک ڈے منایا، لیکن ہم نے ان کی دیوالی ان کو روکا نہیں، کو
نہ روکا اور ہم نے ان کے ساتھ بھی خوشیاں منائی کیونکہ وہ پاکستانی ہیں. اب میرا سوال یہ تھا کہ وہاں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہندوستان میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو آج بھی CAA کے خلاف بہت سارے ہندو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, سکھ بھی کھڑے ہیں, دوسرے مذہب کے لوگ بھی کھڑے ہیں. وہاں اقلیتیں تو آپس میں باہم ملتی جلتی چلی جا رہی ہیں. وہ تو ایک چھوٹا سا ایک وہ ہے جنہوں نے غلط فہمیاں اور میڈیا کمپین کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف, سکھوں کے خلاف ایک سلسلہ سٹارٹ کیا. RSS, شیو سینا اور وہ برہمن واد, جو لوگ یہ جو ہندوؤں کے اندر جو چھوٹی ذاتیں ہیں ان کو برا سمجھتے ہیں, ہاں ان لوگوں کا کرنا ہے. اور ہندوستان کی گورنمنٹ, ہندوستان کی ادارے, ہندوستان کی فوج, ہندوستان کی جو ایجنسی ہے مین را, انہوں نے مل کے جو ہے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم. اچھا, بڑی عجیب بات ہے. میں نے ہندو مت کا کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کر رکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ جو کچھ پریکٹیکلی آج کل مذہب کے نام پر وہاں ہو رہا ہے یہ ہندو مت کی تعلیمات ہی نہیں ہے. نہیں, یہ کسی بات کی تعلیمات تو اسی طرح بھائی چارہ نہیں ہے, لیکن وہ اس کو ایک وہ بنا کے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایشو بنا کے. آج کل بھی دیکھیں ہندوستان سے کئی لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہندوستان بربادی کے راستے پہ جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کمزور ہو جائے گی بنیاد. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ اگر میرے گھر میں اپنے گھر کے اندر لڑائیاں پیدا کروں گا, میں اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنا شروع کروں یا میں بھابھیوں کے ساتھ لڑنا شروع کروں یا بہنوں کے ساتھ لڑنا شروع کروں, تو کمزور میرا ہمسایہ نہیں ہوگا, میں خود ہو جاؤں گا. میں خود ہوں گا. ٹھیک بات. جب میں اپنے ایک ایسے بھائی کو جو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے یا وہ مجھ سے کم پڑھا لکھا ہے, اس کا میرے اوپر حق ہے اور میں اس کا حق چھیننے کی کوشش کروں تو میرا گھر ضرور برباد ہوگا. اور یہ چیز قدرت بھی برداشت نہیں کرتی. ہاں, وہ لا آف نیچر آپ کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا. آپ ایسے قدرت بھی برداشت, قدرت ایسے حالات پیدا کرتی ہے. انہوں نے سٹارٹ لیا کشمیر سے, وہ آگ پورے ملک میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. وہ ہڈی ابھی تک گلے میں پھنسی ہے, نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے CAA کا کر لیا. اچھا, مجھے یہ فرمائیے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے, یہاں پیدا ہوئے, پلے بڑے, سیاست کی, پڑھائی کی, سارا کچھ کیا, ایک ناموری آپ نے حاصل کر لی ہے بہت نوجوانی میں. یہاں بیٹھ کر پار جب آپ اپنے لوگوں سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو کس طرح کے جذبات ہوتے ہیں؟ آپ ان سے کیا کہتے ہیں, وہ آپ سے کیا پوچھتے ہیں؟ میں آپ کو اپنے زندگی کا ایک واقعہ سنا دوں. جی بسم اللہ. میں 2014 میں ہندوستان گیا تھا. ہندوستان میں ایک ٹرین میں ہم بیٹھ کے سفر کر رہے تھے, تو میرے ساتھ باقی کمیونٹی بھی تھی اور میں ایز اے ڈپٹی لیڈر بن کے گیا تھا. یہاں سے جو ہم 50 لوگوں کا ہم ایک گروپ گیا تھا تو اس میں ڈپٹی لیڈر تھا. تو ہماری سیٹوں کی جو ہندوستان میں ہماری جو سیٹیں ہیں نا, ہو جاتا ہے غلطی سے وہ ڈپلیکیٹ ایشو ہو گئی تھی. جو سیٹیں ہمارے پاس تھی وہ سیٹیں کسی اور کو بھی ایشو ہو گئی. تو ہم پہلے بیٹھ چکے تھے. ان کے بعد وہ لوگ وہاں پہ آ کے انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ ہماری سیٹوں سے اٹھیں. تو میں نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ 3 ریزن ہے کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھنا چاہیے. نمبر 1, ہم آپ کے مہمان ہیں. واہ. نمبر 2, ہم پاکستان سے آئے ہیں. جب پاکستان آپ کے لوگ ہمارے پاس آتے تو ہم پلکوں پہ بٹھا کے رکھتے ہیں, تو آپ کو ہمیں کم از کم یہی مہمان نوازی کرنی چاہیے. دوسری, ہماری ٹکٹیں 6 اگست کی ایشو ہوئی تھی. آپ کی بعد میں ہوئی. 13 اگست کو ہم ٹریول کر رہے تھے 13 اگست کو, اور 13 اگست کو ٹریول کر رہے تھے. ان کی ٹکٹیں جو ہیں وہ 13 اگست کی ایشو تھی, سیم ڈے کی. میں نے کہا جی ہمارا حق بنتا ہے, ہمیں پہلے وہ ہوئی ہے یہ, اور یہ قانون بھی کہتا ہے. ہاں ٹھیک, یہ قانون بھی کہتا ہے. تیسرا, آپ تو LLB بھی کر رہے ہیں نا, تو آپ قانون کو بہتر سمجھتے ہیں. بالکل بالکل. تیسری جو چیز ہے, اچھا میں LLB تو اب سٹارٹ کیا, قانون کو تو میں شروع سے بڑا غور سے دیکھتا تھا. مجھے اب لگا کہ یار اگر اتنا مجھے قانون کا شوق ہے تو مجھے ڈگری بھی لے لیں. اچھی بات ہے, اچھی بات. تیسری چیز کہ ہمارے پاس سامان زیادہ ہے, ہمیں شفٹ کرنا مشکل ہوگا کہ اگر ہمیں سیٹ کوئی اور ہوتی ہے. تو آپ انڈیا میں رہتے ہیں, آپ کو اپنے سسٹم کا پتہ ہے کہ سیٹوں کی جو وہ ہے ریزرویشن ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے, اور اس کی ریکانسلیشن کہاں سے ہوگی. ٹھیک.
اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا, ہمیں تو یہ آپ کروا دیں, ہمارے پاس سامان ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو وہ نہیں مانے. جب وہ نہ مانے, ضد پہ اڑ گئے, وہ ایک سوچ تھوڑی سی اس میں تھی کہ جی نہیں جی ہماری سیٹ ہے تو ہم بیٹھیں گے. تو اس کے اوپر میں تھوڑا سا غصے ہو گیا, میں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا. میں ٹرین کے آگے بیٹھ گیا, میں نے کہا جو گزار کے دکھاؤ جب تک ہماری سیٹوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا, خیر مجھے منا کے وہ صرف خون جوش میں آ گیا. سر دیکھیے جی, میرے ملک کے شہری اگر گئے ہیں ہندوستان میں اور میں ڈپٹی لیڈر ہوں تو میں نے ان کے لیے بات کرنی ہے نا. تو ظاہری بات ہے, وہیں سے اس وقت میں سیاست میں تھا تو میں نے روکا, میں نے کہا جی میں نہیں جانے دوں گا جب تک. خیر مجھے انہوں نے منا کے اندر لے گئے, لیکن پھر بھی مسئلہ چلتا رہا, سالو نہ ہوا. ٹرین چل پڑی, انہوں نے چلا کے دھوکے بازی کر لی جیسے انڈیا آج بھی کر رہا ہے. جبکہ تو میں نے وہاں سے ایک ویڈیو پیغام پاکستان کو دیا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں, ہم پاکستان میں ہندوستانی جو مہمان ہمارے آتے ہیں ہم کیا سلوک کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں کیا سلوک ہو رہا ہے. پاکستانی میڈیا یہ چیزیں دنیا کو دکھائے کہ ہمارے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو ان کی کیا. خیر ہوا, ہم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, ہندوستان ریلوے مرد آباد کے نعرے لگائے کہ ہندوستان ریلوے نے وہ کی. لوگ جب اس طرح کی سچویشن ہوئی تو مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہندوستان میں ہجوم میں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں, اور وہاں پہ ایک چیز دیکھی کہ پاکستان جو ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. اور آپ یہاں پہ, ہم اقلیت ہیں, اگر میں آپ کے مذہب کا بھی ہوں, میں پاکستان سے آیا ہوں, آپ ہندوستانی زیادہ ہیں, اقلیت کا مطلب تو نمبر میں کم ہونا ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو ہم پاکستانی یہاں پہ ہم 50 لوگ ہیں, تو اس میں بھی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے وہ کیا. لیکن آج بھی سکھ قوم, جب کشمیر کی ہیومن رائٹ ڈے تھا 10 دسمبر کو, امرتسر سے سکھوں کی بسیں راشن کے ساتھ سامان کے ساتھ کشمیر کی. جی بالکل, میں اس ٹاپک پہ آتا ہوں. ناظرین, یہ مجھے تو بہت مسرت ہو رہی ہے یہ گفتگو کا حصہ بنتے ہوئے سردار صاحب کے ساتھ. یقیناً آپ کو بھی یہ سن کر بہت خوشی ہو رہی ہوگی. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, فیکٹ فائنڈنگ میں خوش آمدید. ساجد عمر گل آپ کا میزبان. آج محو گفتگو ہے سردار مہندر پال سنگھ چیمہ جی سے, اور بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. بہت یہ ایسی معلومات افزا بھی ہے اور بڑا مسرت افزا بھی یہ گفتگو ہے. ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں پروگرام کے اس حصے میں بھی. سردار صاحب, بریک سے پہلے ابھی ذکر ہو رہا تھا اقلیتوں کے حوالے سے جو انڈین اتھارٹیز کا سلوک ہے, پرٹیکولرلی کشمیر ہو گیا, اور اب پورے ہندوستان میں خصوصاً مسلمانوں کو نشانہ بنا کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ برا نہ منائیں. مجھے امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے, آپ بہت بڑے دل کے آدمی ہیں. آپ نے ابھی خود فرمایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوتا ہے, جن میں آپ بھی ہیں. سکھ برادری ہماری مذہبی اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی, حتیٰ کہ معاشی کاروباری بھی. ہماری بہت ساری شاپس ہیں, کاروبار ہیں جو ہمارے سکھ بھائی یہاں بڑے ماشاءاللہ سوکھے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ادھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہاں آپ کا دل نہیں دکھتا؟ ہم اس طرح سے دیکھ نہیں پاتے کہ سکھ کمیونٹی بڑے پیمانے پر معترض ہو, احتجاج کرے, یا کوئی بیان بازی کرے, یا کوئی ایسی ڈپلومیسی یہاں بیٹھ کر وہاں کے لوگوں کو کہ بھائی یہ تم لوگ کیا, تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, تم اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ کیا کہیں گے آپ اس میں؟ سب سے پہلے میں جو بات کروں گا کہ پاکستان میں سکھوں کی آزادی کی, اس پہ کوئی شک نہیں. پاکستان میں جتنے سکھ آزاد ہیں, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں اتنی آزادی نہیں ہوگی کسی کو. اور جہاں تک بات آتی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے یا ہندوستان میں ہونے والے ظلم کے حوالے سے, تو میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ ہمارے پنجاب کی کشمیر کمیٹی بنی ہوئی ہے, اور آج ہم نے پنجاب اسمبلی میں ہمارا سگنیچر کا بھی وہ تھا. تو اگر میں بات کروں کہ مجھے اپنے ممبر پنجاب اسمبلی بننے پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے پنجاب اسمبلی میں ممبر بننے کے بعد کشمیر کمیٹی کا ممبر بننے کی مجھے خوشی ہوئی. اس کی وجہ کہ مجھے ایک پلیٹ فارم دے دیا گیا کہ آپ اس کے اوپر اب کشمیر کے لیے کوششیں کریں گے.
اپنی آئیڈیاز دیں گے, آپ میڈیا ٹاک کریں گے مختلف اس پہ. تو میرے لیے وہ ممبر پنجاب اسمبلی سے زیادہ وہ کشمیر کمیٹی کے جو ہے وہ میرے لیے زیادہ اعزاز اور فخر کی بات تھی. ٹھیک. کیونکہ گرو نانک دیو جی نے ہمیشہ انسانیت کو فروغ دیا, انسانوں کی آزادی کی بات کی. تو مجھے آج موقع ملا کہ میں ایک ہندوستان ملک جو ہے کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے میں اس کے خلاف اور مذہبی رواداری کی جو گولڈن ایگزامپلز ہیں ماضی میں, تو جیسے ہمارے نبی نے کیا, وقتاً فوقتاً اور بڑے لوگوں نے, گرو نانک دیو جی نے بھی, دیکھیں نا برہمنوں کے اولاد تھے, کیسے انہوں نے گھر بار چھوڑا اور یہ رستہ اختیار کیا, اور پھر یہ ساری جو تھیں وہ جسے آپ کہتے ہیں نا اونچ نیچ, تو بالکل یہ چیزوں ساری ختم کی, برابری دی, اور انہوں نے تو اس جو میری مذہب کا جو ایک ویژن ہے اس پہ عمل کرنے کا مجھے موقع ملا. ٹھیک. تو اس کے اوپر میں نے میرا خیال ہے سب سے زیادہ ریلیاں جو ہے وہ آپ کو مہندر پال سنگھ کی ملیں گی, کہ جو ہے نا کشمیر کے اوپر ہم نے ریلیاں, ملتان میں نے ریلیاں نکالی, میں نے پاک پتن شریف کیا, جدھر گیا جمعے والے دن جو ایک دن مختص تھا میں ریلی میں لازمی شامل ہوتا تھا. اپنے آفس کی سے ہم نے ریلی نکالی, سکھ کمیونٹی کی طرف سے جہاں گیا ہم نے, اور میرے تقریباً بیج لگا ہوتا تھا ہر وقت کشمیر کے جھنڈے کا. جہاں تک بات ہے اب یہ تو میں پاکستان میں ہوں, تو پاکستان سے مجھے ہندوستان کے اندر سکھوں نے کشمیر کی جو بچیاں کشمیر کی یونیورسٹیوں میں پڑھتی تھیں ان کو سیفلی گھروں تک پہنچایا, ذمہ داری ادا کی. کشمیریوں کے ساتھ جو دنیا بھر میں سکھوں نے, چاہے وہ UN تھا چاہے وہ امریکہ, ہر جگہ پہ پروٹیسٹ میں آپ کو سکھ نظر آئے ہوں گے. اب میں ایک بات کروں, 10 دسمبر 2019 کو ہیومن رائٹ ڈے منایا گیا جو کہ انٹرنیشنلی منایا جاتا ہے. اس دن امرتسر سے, پنجاب سے لوگ بسوں میں سکھ جو ہے راشن اور سامان لے کے پروٹیسٹ کرنے, وہ وایا جموں جو ان کا ہائی وے ہے اس سے کشمیر تک جو ہے انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی, لیکن ہندوستانی فوج نے ان کو روک دیا. تو یہ جب روکا انہوں نے وہیں پہ پروٹیسٹ شروع کر دیا. ان کا مقصد تھا کہ آج ہیومن رائٹ ڈے پہ ہم جو ہے ان کشمیریوں کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو یہ خوراک پہنچائیں, اور یہ ایک جو طریقہ ہے کہ ان کے ہمدردی کا ایک طریقہ ہے کہ ہم وہ کریں کہ ہیومن رائٹ ڈے کشمیر سے زیادہ بہتر دنیا میں کہیں نہیں منایا جا سکتا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو سکھوں نے تو ہمیشہ کشمیریوں کا, اچھا یہ مودی سرکار, میں نے پہلے بھی ہلکا سا اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں, ایک مذہبی فاشزم یا مذہب کا بدترین استعمال, وہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ جب تک مذہب کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہوتی رہے گی انسانی خون بہتا رہے گا, اور اس کا یہ ایک بیان ثبوت اس وقت عملاً ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کی آڑ میں وہ سیاست کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں انسانی خون بہہ رہا ہے. کیا اگر اس روش پر ہندوستان رہے گا, اس کی اکانومی, اس کا استحکام, اس کی شناخت, اس کے ہاں جو جمہوری جڑیں ہیں, یہ سب کمزور نہیں پڑ جائے گا؟ پڑ گئی ہیں, جائے گا تو بات کی بات ہے, پڑ گئی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جس طریقے سے ڈپلومیسی کی, اور پاکستان نے ہندوستان کو برا کرنے کے لیے نہیں کی, پاکستان نے تو اپنا امیج, جو خوبصورت امیج تھا جو پچھلے 2 دہائیوں میں ہمارا خراب ہوا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کی. لیکن وہ ایک مثال سنیے کہ بندہ کردہ تے جیڑا بندہ انہوں پتہ ہے کہ جی میں خرابی کیتی ہے تو بول بھی پہنتا ہے. تو ہندوستان نے ہر ہماری ڈپلومیسی پہ کہ جب ہم اپنے پاکستان کا بہتر امیج دکھانے کی کوشش کرتے, انہوں نے اس کی مخالفت کر کے ثابت کیا کہ پاکستان میں جو 2 دہائیوں میں دہشت گردی تھی اس میں ہندوستان انوالو تھا. پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے وہ خود انہوں نے کیا. یہ تو اوپن سیکرٹس ہیں, سمپل ہم نے تو نام بھی نہیں لیا, وہ خود بول پڑے. تو چور کی داڑھی میں تنکی والی بات تو آپ نے سنی ہے. تو جب ہم نے صرف کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے, تو ہندوستان جو ہے وہ داڑھی سے تنکا نکالنے کی کوشش انہوں نے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جو غلط کام کیے ہیں وہ بھگتے گا, اور وہ بھگتنا شروع ہو چکا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کی عوام اور آپ کی فوج اور گورنمنٹ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے. آپ کی پالیسیز
جو اپنی گورنمنٹ بنا رہی ہے یا اس کی ایجنسیاں بنا رہی ہیں یا اس کی، میں تو یہی کہوں گا کہ آر ایس ایس اور را اور شیو سینا مل کے یہ بل لے کے آئے ہیں. وہ تو جن لوگوں نے پاس کرنا تھا وہ چلو خیر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انہوں نے اپنی پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں. اور یہ بات کے الزام پاکستان پہ آئے گا جی پاکستان نے جو ہے مداخلت کر کے یا پاکستان کی سیاسی مداخلت سے ہندوستان کے 30-32 ٹکڑے ہو گئے ہیں. تو بس یہی چیز ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کوئی کردار ادا نہ بھی کرے تو جس راہ پہ وہ جا رہے ہیں وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرف سفر ہے. دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں. پہلے میں نے مثال دی تھی کہ اگر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑوں گا، ہاں ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے، میرا گھر اپنے ٹوٹے پڑوسی گا، کے ساتھ پھر میں الزام لگاؤں کہ جی پڑوسیوں نے میرے بھائی کے کان بھرے ہیں یا ایسی کیا ہے. تو نہ کریں، آپ نہ لڑیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مسلمان جو ہے ہندوستان کے مسلمان، جب انہوں نے 1947 میں ان کی مرضی تھی، وہ اپنی مرضی سے انہوں نے ہندوستان کا ساتھ دیا ہے اور جمہوری انداز میں، جمہوری انداز ووٹ سے بہترین طریقے سے انہوں نے جب ساتھ دیا تو آپ کا فرض بنتا ہے. دیکھیں پاکستان میں ایس پی سنگھا صاحب نے ووٹ دے کے پنجاب میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا. اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، اسپیکر سنگل ووٹ اس نے جب ٹائی ہو گیا تھا، ٹائی ہو گیا تھا ان کے ووٹ سے یہ ہوا. یہ ہمارے جو سردار آصف احمد علی صاحب وزیر خارجہ تھے نا، ان کے والد اور چچا، انہوں نے سنہا صاحب کو جا کے کنونس کیا. وہ کرسچن تھے جی، کرسچن تھے. بعد میں لارڈ سنہا کے نام سے مشہور ہوئے انگلینڈ میں جا کے. تو ایک چیز دیکھی ہوئی اس وقت 7 اقلیتوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. بالکل ٹھیک انہوں نے دیا. آج وہ خوشحال ہیں یہاں پہ. اچھا میں آپ کو نا تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. گفتگو کچھ سینسٹیو سی ہو گئی. میں نے آغاز میں کہا کہ کیا کرکٹ وہ ایک ایسا مشترکہ وہ شوق تھا کہ جو آپ کو عمران خان صاحب کے نزدیک لے گیا. یہ سوال، یہ گفتگو کا یہ نیا رخ کھولنے سے پہلے میں ناظرین آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، گزشتہ دنوں جب ننکانہ صاحب میں وہاں سماجی سطح پر کچھ مسئلہ درپیش تھا، کچھ دنگا فساد والا، اس میں جو سب سے بہترین اور سب سے بڑا جسے آپ کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ جو کردار ادا کیا تھا وہ یہی ہمارے مہمان سردار مہندر صاحب. انہوں نے وہاں یہ نہیں سوچا کہ یہ سکھ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کون ہے. کہا نہیں، میرے پاکستانی ہے. اور یہ جو جگہ ہے ننکانہ صاحب ان کے لیے چونکہ بہت متبرک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، تو یہاں دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے امن کے لیے، محبت کے لیے، مساوات کے لیے سماجی سطح پر بہت بڑے بڑے کردار ادا کر رکھے ہیں. سردار صاحب میں واپس اسی پہ آنا چاہتا ہوں. وہ کیا ایسی شے تھی، کشش تھی جو آپ کو عمران خان کے نزدیک لے گئی؟ جی بالکل. دیکھیں نا، آپ تو اتنے فعال تھے، نوجوان تھے، آپ کسی بھی جماعت میں چلے جاتے. اور مجھے بہت ساری مجھے یاد پڑتا ہے یہ رمیش اروڑا جب پہلی بار نامزد ہوئے تھے تو یہ ایم پی اے بنے تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور آپ لسٹ میں تھوڑا پیچھے نام تھا. اس بار آپ بن گئے اور وہ رہ گئے. میرا تب بھی تیسرے نمبر پہ نام تھا. انہوں نے میرا تب بھی دوبارہ حلف لے لیا ہے. ہاں، میرا تیسرے نمبر پہ نام تھا تب بھی. اس دفعہ بھی میں تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ میری ہوئی ہے. اور اس دفعہ شاید میں جمع بھی نہ کرواتا پیپر نامزدگی جو ہے تھوڑا سا، لیکن مجھے پارٹی نے وہ کیا کہ آپ نے بہت ذمہ داریاں نبھائی ہیں. وہ کیا رمز ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کیسے؟ میں وہی بتاتا ہوں کہ میں اگر آپ کو ایک چیز تو آپ نے خود بتا دی جو آپ کو پتہ تھی کہ میں کرکٹ بیس پہ میرا ایڈمیشن ہوا تھا. اب میں مزے کی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب 92 میں بہت چھوٹا تھا، میں 5 سال کا تھا جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا اور عمران خان صاحب اس وقت کیپٹن تھے، تو وہ میرے آئیڈیل تھے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک عزت دلوائی انہوں نے. تو میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو تسی سنیا ہونا، میں پنجابی چ دساں پگن والا طریقہ ہوتا تھا کہ 2 بندے جا کے پگ رہے ہیں کرکٹ کی ٹیم میں، وہ کوئی نام رکھ لیتے تھے. میں ہر صورت میں کوئی جس نے جو مرضی اپنا نام رکھنا ہو، میرا نام عمران خان ہوتا تھا. اچھا، یہ ایک میں محبت کی بات کر رہا ہوں. میری عمر جب 8-9 سال تھی، میں 96-97 کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت شوکت خانم کی بھی جب وہ سٹارٹ ہوئی تو میں بہت چھوٹا سا تھا، لیکن میں نے اپنا وہ ادا کیا کہ جی ایک بہت اچھے کاز کے لیے یہ چیز ہو رہی ہے. تو میں نے جو میں کر سکتا تھا میں نے اپنا رول ادا کیا. پھر جب 2008 میں میرا ایڈمیشن ہونا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، تو اس وقت بھی میں اسپورٹس اسپیس پہ گیا. اور اس وقت تھوڑا سا ایک حکومتی معاملات اس طرح کے تھے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے تھے شروع سے. فیملی جو ہے ہم مسلم لیگ کو ووٹ ڈالنے والے تھے، میرا تو ووٹ نہیں بنا تھا. لیکن تب جو ایک وہ ہوا
2008 میں، سوری میں نے پہلی دفعہ 2008 میں ووٹ ڈالا تھا. ووٹ میں نے ڈالا تھا اس وقت. تو اس وقت جب وہ ہوئی وہ ہم مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب وہ پیپل پارٹی کے خلاف پہلے وہ باتیں کرنا اور بعد میں پھر انہوں نے ساتھ ہی جو ہے فرینڈلی اپوزیشن کرنی سٹارٹ کی اور اس میں وزارتیں بھی لے لیں، تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ کیسے چل رہا ہے. اور آپ بہت نوعمری میں پولیٹیکل برین تھے. جی میں بتا رہا ہوں کہ والد صاحب کیونکہ معاملات کو دیکھتے تھے تو ایک چیز تھی. تو اس وقت میں حیران ہوا کہ کالی پٹیاں باندھ کے سعد رفیق صاحب بھی اور باقی بھی خواجہ اظہر صاحب بھی، تو اگر وہ حلف اٹھا رہے ہیں اور وہ چیزیں میری مائنڈ میں تھی، تو کیسے یہ مطلب وہ ہو گیا. تو پھر میری سٹارٹ جو ہے آئی ایس ایف سے 2008 میں نے آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، کیونکہ اسٹوڈنٹ تھا اور میں ہاسٹل نمبر 2 کا سیکٹری تھا پنجاب یونیورسٹی میں. پنجاب یونیورسٹی جن دنوں آپ ایم بی اے کر رہے تھے. جی جب میں ایم بی اے کر رہا تھا اس وقت میں وہ بنا، اور 2008 سے میری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی ایک جو اسٹوڈنٹ کی سیاست تھی اس میں نے اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا. اور مجھے کبھی بھی ایم پی اے بننے کا یا کونسلر بننے کا شوق نہیں تھا. میرے والد صاحب جو تھے وہ کبھی بھی کسی چیز کے ممبر نہیں بنے. لیکن ٹھیک ہے، دیکھیں میرے ملک کے لوگ ہیں، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں کروں. تو میری بھی اسی طرح سے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اس میں ہم کرتے تھے. تو وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا اور پھر وہ چلتے چلتے بڑے لیول تک سر اس میں پھر دیکھیں مسلم لیگ نون کی اس میں اقلیتوں کے ساتھ اگنور بہت ہوئے تھے. اگنور لفظ میں یوز کروں گا کہ اگنور بہت ہوئے، تب پھر پکا انصافی بن گیا. وہ مجھے میرے علم میں ہے، وہ کامران مائیکل صاحب جو سینیٹر تھے ان کے ساتھ آپ کا معاملہ میں اس کو دہراتا نہیں. اچھا میں اس کو دہراؤں گا نہیں. پھر بدامید باغ میں 2013 میں معاملہ ہوا، پھر گوجرا میں معاملہ ہوا، شانتی نگر خانیوال میں معاملہ ہوا. تو وہ تمام تر جب معاملات ہوئے اور ان کو انصاف نہ ملا تو پھر ہماری امیدیں تو بالکل ہی ان سے جو ہے وہ ختم ہوئی. پھر آپ کے لیے ایک ہی رستہ رہ گیا کہ آپ نے باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا. اور آپ خوش ہیں آپ اپنی حکومت کی گورننس سے، ایشوز سے، مسائل سے، چیلنجز سے جن کا سامنا ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور میں ان کی کوشش سے، عمران خان صاحب کی کوشش سے میں بہت خوش ہوں کہ وہ کوشش پازیٹیولی کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب بدلنے کا جو غلغلہ ہے آئے روز اٹھا رہتا ہے، وہ اس میں کوئی حقیقت تو نہیں؟ یہ تو دیکھیں بلی کے خواب میں چچڑے تو آتے رہتے ہیں. اچھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیے وہ اپوزیشن کی جو ہے وہ کرتی ہے وہ کسی، اور ہمارے پاس تھوڑا سا ایک اور بھی ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا میں ایک چھوٹی سی جو کمی ہے، ہم بہت زیادہ تحقیق سٹارٹ نہیں کرتے، اچانک ہی خبر دے دیتے ہیں. قطار لے دوڑی، سنی سنائی پہ ہم وہ کر جاتے ہیں. مہندر بھائی، مجھے آپ نے نوٹ کیا گفتگو کے دوران میں سردار صاحب سے ہوتا ہوا مہندر بھائی تک آ گیا ہوں، اتنی ہماری جڑت ہو گئی ہے. اچھا، بڑی مہربانی. میری آپ سے گزارش یہ ہے حضرت کہ ہم اگر ایک لمحے کے لیے یہ بات بھول جائیں، یہ مذہب کی جو تفریق ہے مسلمان اور سکھ، اور یہ ہم دونوں پاکستانی بھائی ہیں. میں اپنے محاذ پہ ہوں، میں میڈیا میں ہوں عرصہ دراز سے. آپ بہت نوجوانی سے آپ سیاست میں آئے، آج آپ اہم ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. ہم دونوں پاکستانی ہیں. کیا پروگرام کے آخر میں آپ چاہیں گے کہ ایک پاکستانی کے طور پر آپ اپنے دیگر پاکستانی بھائیوں کو کوئی تلقین، کوئی پیغام، کوئی سمت دکھانا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے مجھ سے ایک ایسا جو ہے آپ نے تار چھیڑ لیا ہے جو کہ میری ذاتی خواہش اور کوششیں اس پہ ہیں کہ اگر ہم پاکستان کو اون کرنا شروع کر لیں. ٹھیک. پاکستان کو ہم اس طرح سے اون نہیں کر رہے جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. اون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی انگلش دا دی تے پنجابی دا دا جتھے لگدا ہی اوتھے لائی جا. ٹھیک. وہ سلسلہ ہمارے میں ہے. ہم کہتے تو پاکستان زندہ باد ہیں، لیکن ہم ٹیکس نہیں بھرتے، ہم اپنی انکم کو چھپاتے ہیں. ہم جو ہے ابھی جیسے آٹے کا مسئلہ آیا تو ہم نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کی. دوسرے سے بہت سارے مسائل میں سارے پاکستانی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. ہم اگر اپنی ذمہ داری اون کریں پاکستان کو اور اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ انڈیا کو کئی دفعہ میں انڈیا میں کے اندر ایک بحث ہوئی تو میں نے چیلنج بھی کیا کہ پاکستان ایسی قوم ہے
جو اپنی زندگی کے سوچے بغیر ٹینکوں تھلے اپنی جان دے دیتے ہیں. جس دن پاکستان کی قوم نے تہیہ کر لیا، ہم انشاءاللہ ہمیں صدیاں نہیں لگیں گی، ہمیں دہائیاں بھی نہیں لگیں گی. ہم چند مہینوں میں پاکستان کا ایسا روپ لے کے آئیں گے کہ پوری دنیا میں سلام کرے گی. اس کے لیے صرف اور صرف میرے تمام پاکستانی دوستوں، بھائیوں، بہنوں کی وہ ایک اون کرنے کی، پاکستان سے پیار جیسے کریں. ہوتا ہے نا کہ یہ میری اپنی گاڑی ہے تو میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، تو یہ کرائے کی ہے تو یہ چلو ٹھیک ہے. تو ہم اگر اس کو اپنا ملک سمجھیں، ہر پاکستانی کو اپنا بھائی سمجھیں، ہر پاکستانی اینٹ کو اپنے گھر کی اینٹ سمجھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کی سپر پاور بن کے ابھر سکتا ہے. ویل سیٹ، ویل سیٹ. ناظرین، پروگرام کے اس حصے تک آتے آتے جو آخری چند منٹ کی گفتگو ہے، سردار صاحب نے ہمیں جذباتی طور پر تھوڑا سا جھنجھوڑ دیا ہے. یقیناً اس میں بہت بڑی سچائی ہے کہ اگر بطور پاکستانی کے ہم آج پاکستان کو، جیسا کہ سردار مہندر صاحب بتا رہے ہیں، پاکستان کو اون کرنا شروع کریں، اسے اپنا گردانیں، اور اس اپنے پن کے اندر ہمارے لیے فخر ہو، شناخت ہو، تو کوئی اس میں شک باقی نہیں ہے کہ ہمیں لمبا عرصہ نہیں لگے گا. ہم بہت جلد ایک نہایت باوقار، مستحکم، خوشحال اور محنتی، دیانتدار قوم کے طور پر پوری دنیا میں اپنی شناخت بنا لیں گے. پروگرام فیکٹ فائنڈنگ سے ساجد امرگل کو اجازت دیجیے. ہمیشہ کی طرح یہ دعا کہ آپ سب خیریت سے رہیں اور آپ کے ارد گرد ہر طرح کی خیر رہے. پاکستان زندہ باد.